नहमदुहु व नसल्ली अला व रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब, मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान बासित और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुफ्ती ऑनलाइन। मेरा आपका साथ होता है जुमे के दिन 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, अपनी राय देने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने के लिए 0315 000 8824 और साथ साथ आप SMS करना चाहें तो SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए अपने मैसेज के राइट ऑप्शन में जाएं, SPR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, स्पेस दें, अपने शहर का नाम लिखें और फिर स्पेस देकर जो बात आप लिखना चाहते हैं वो लिखिए और फिर 8881 पर सेंड कर दीजिए। इस तरह आपके मैसेजेस हमें मौसूल हो जाएंगे और हम आपके पैगामात को हवा के दोष पर आपके प्यारों तक पहुंचा देंगे। जनाब, मुफ्ती ऑनलाइन हमारे प्रोग्राम का मकसद, जिन लोगों ने इस वक्त हमें ट्यून किया है, प्रोग्राम के आगाज़ में हम आपको बता देते हैं, और जिन लोगों ने पहली बार आगाज़ किया है आज ही देखने का और ये पहली दफ़ा अगर देख रहे हैं तो ज़ाहिर है हम अपने शो में इस बारे में ज़रूर बताते हैं कि मुफ्ती ऑनलाइन का मकसद, हमारे प्रोग्राम का जो बुनियादी मकसद है, आप लोगों को दीन इस्लाम के हवाले से सही जो गाइडलाइन है वो फराहम करना। आपके जो मसाइल हैं वो हमारे साथ आप शेयर करते हैं, आप हमसे सवाल पूछते हैं, जो भी आपको दीनी हवाले से, शरई हवाले से जो भी आपको मसाइल का सामना है वो आप हमसे पूछते हैं। हमारे दरमियान मौजूद होते हैं मुफ्ती साहब, और हमारे मुफ्ती साहब हैं जनाब मुफ्ती मुनीर अहमद साहब, जो कि हमारे साथ मौजूद होते हैं और आप लोगों के सवालों के जवाब दे रहे होते हैं। हम मौजू भी सिलेक्ट करते हैं। हज भी करीब है तो आज हम बात करेंगे जनाब, थोड़ा सा हज के हवाले से भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ हम आपके कॉल्स भी लेंगे और कुछ और भी सवालात हैं जो कि मेरे पास मौजूद हैं, जो लोग कर रहे होते हैं, तो उस हवाले से भी हम बिल्कुल उनके साथ सवाल करेंगे और मुफ्ती मुनीर साहब से हम जवाब लेंगे। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी मुनीर अहमद साहब, मुफ्ती मुनीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब से बिल्कुल हम सवाल भी करेंगे और जवाब भी लेंगे। मुफ्ती साहब, हज का सीज़न जो है वो बहुत करीब आ रहा है और ज़ाहिर है लोग इस वक्त जा रहे हैं, कुछ ऐसे जो प्राइवेट ज़राए के ज़रिए जो जाना चाह रहे हैं उनके साथ भी, क्योंकि ज़ाहिर है अभी जो सूरत हाल थी, जो पाक भारत के दरमियान जो ये सिलसिला चला, तो इस हवाले से अब फ़्लाइट के हवाले से, कुछ शेड्यूल के हवाले से बातें आ रही थी कि जनाब कुछ ताख़ीर भी हो रही है, कुछ कंफर्मेशन नहीं आ रही। तो इस वक्त आज की अगर हम बात करें तो इस वक्त दौरे हाजिर में आज की तारीख़ में क्या सूरत हाल है? क्या कोई फिज़िबिलिटी बनती नज़र आ रही है या कोई फ़ैसला हो गया है? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह अल आया। सबसे पहले तो मैं आगाज़ करूँगा, प्राइवेट जो हज का सिस्टम था उसके लिए 15 तारीख की डेट की तारीख दी गई थी, यानी कल जो गुजर गया है 22 तो 16 है। चूँकि पाकिस्तान से तकरीबन 67,000 हुज्जाज प्राइवेट स्कीम के ज़रिए जा रहे हैं, उनका मसला रुका हुआ है, अभी तक रुका हुआ है। अच्छा जी, तो वो उम्मीद बहाली की आज है इंशाल्लाह। चूँकि सऊदी हज मिनिस्ट्री ने हमसे कहा था कि हमारी हज मिनिस्ट्री जो पाकिस्तान की, उनको एक लेटर लिखे, चुनांचे उनको लेटर लिख दिया गया, उसका जवाब भी आ गया, लेकिन अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं हुई। उम्मीद है कि आज या कल में हो जाएगी इंशाल्लाह, और अच्छी उम्मीद है कि वो 67,000 जो रुके हुए वो लोग भी इंशाल्लाह जाएंगे। जंग की वजह से जो हालात पैदा हुए थे, ज़ाहिर है कि फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिया गया था पूरे पाकिस्तान में, तमाम एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए थे। बिल्कुल। तो 2 से 3 दिन ये मसाइल रहे थे, और उसके बाद जब मजबूरन सीज़ फायर इंडिया को करना पड़ा, घुटने टेकने पड़े, तो उसके बाद फिर तमाम एयरपोर्ट्स फाल हो गए, बहाल हो गए। लेकिन इसके बावजूद 2-3 दिन इसलिए मुतासर रहे थे कि जो फ़्लाइटें वहाँ गई हुई थी मदीना मुनव्वरा, वो वापस नहीं आ पा रही थी। ठीक है। लेकिन अभी तकरीबन 2 दिन हो गए, बल्कि आज तीसरा दिन है कि अब पूरे पाकिस्तान में तमाम फ़्लाइटें अपने टाइम पर अल्हम्दुलिल्लाह जा रही हैं, ना कोई कैंसिल हो रही है ना डिले हो रही है। कराची से सिर्फ 2 फ़्लाइटें मुतासिर हुई थी और उनको फिर 1 या 2 दिन के बाद भेज दिया गया था, लेकिन अभी 3 दिन से तमाम हालात अल्हम्दुलिल्लाह मामूल पर आ चुके हैं। 3 दिन से हालात जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह मामूल पर आ चुके हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि ये चीज़ें आगे चल के बेहतर हो जाएं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चूँकि बात हुई है पाक भारत जंग के हवाले से, तो एक जो लाइन है अरबी की और इस ऑपरेशन को जो नाम दिया गया बुनियानुल मरसूस, मुफ्ती साहब मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इसकी एक मुकम्मल आयत अगर आप बयान फरमा दें और इसका तर्जुमा और तशरीह अगर करते हैं, बाकाया हम आगे चलेंगे प्रोग्राम में, तो ज़रा लोग वाज़ेह तौर पर जान सकें कि इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। 28वें पारे में ये सूरह सफ़ है और उसकी ये
تیسری آیت ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں اس طریقے سے کہ گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو تشبیہ دی ہے نا، مضبوطی سے بھی دی ہے اور اتحاد و اتفاق سے بھی دی ہے، کہ سب لوگ مل کر کے مضبوطی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور گویا کہ سیسا پلائی ہوئی ہمارے ایک اردو کا محاورہ بھی اسی لحاظ سے ہم یہ ترجمہ بھی کرتے ہیں، ورنہ اس کے لفظی عربی زبان بہت وسیع ہے، اس کے عربی اردو کے ترجمے اور بھی آتے ہیں۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار ایک چونکہ محاورہ ہے، اس کا اس سے ترجمہ اس لیے ہم کیا جاتا ہے، اور ابھی اس موقع پر اس آپریشن کو یہ نام دینے کی وجہ یہی تھی کہ الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ تقریباً تمام سیاسی اختلافات دور کر کے بھلا کر سب لوگ اس سلسلے میں الحمدللہ متفق ہو گئے، اور دشمن نے پھر جب یہ دیکھا کہ یہاں اب ہماری دال نہیں گلے گی تو پھر مجبوراً انہوں نے گھٹنے ٹیکے اور کہا کہ اب جو ہے نا معاہدہ کر لیں اور سیز فائر کر لیں، اس لیے کہ جب تک پاکستان نے کوئی مظاہرہ نہیں کیا تھا صبر سے ہی کام لے رہا تھا، صبر، لیکن آخر کتنا، تو اس وقت تک تو وہ دباتے ہی جا رہے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں یہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، حالانکہ ہم سے وہ ہم کہہ سکتے ہیں 50 گنا زیادہ ہیں ہر چیز میں، لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی، مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے، بالکل، تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر الحمدللہ روب ڈالا اور پوری دنیا پھر پڑ گئی کہ بس بھائی بس کر دیں، روک دیں۔ بالکل، اور اس آیت کا جو ترجمہ ہے وہ مفتی صاحب نے بیان کیا، اور کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اور کس زمرے میں کیا چیز پسند کرتے ہیں وہ واضح طور پر انہوں نے بتایا۔ بہرحال ہم اپنے پروگرام کی جانب آگے اس کو لے کر چلتے ہیں، ایک کال بھی ہے، دیکھنے کے ہمارے ساتھ کون ہے۔ جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام، نور جنت صاحب کہتے ہیں۔ جی نور جنت، آپ کیا پوچھنا مفتی چاہیے؟ صاحب کو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پچھلا ہفتے میں پوچھا تھا ناف جاتی ہے نا، ناف جانے کی دعا بتا دیں۔ کس کی دعا؟ ناف جاتی ہے، ناف جاتی ہے، جی جی اچھا پچھلے ناف ہفتے میں اتر جاتی ہے، ناف اتر جاتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک جی ہے، اس کی دعا، ٹھیک ہے، بہتر ٹھیک ہے۔ پوچھ لیتے ہیں، بہت شکریہ۔ ناف اتر جاتی ہے ناف تو اس اتر کے جانے لیے کی الگ سے تو کوئی دعا نہیں ہے، البتہ وہ بیماری کی حالت میں جتنی بھی شفا کی دعائیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں، اور خاص طور پر جو کہ اس کی تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اس موقع پر ہم وہ قرآن شریف میں جیسے ہے کہ انی مغلوب فانتصر یا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ بہترین ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی ہے یہ، وہ ایوب اذ نادا، تو انہوں نے بھی ان کو بھی جسمانی بیماری کی تکلیف جو ہوئی تھی، تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ مجھے یہ اے اللہ مجھے یہ تکلیف لگ گئی ہے، بیماری لگ گئی ہے، آپ رحم کیجئے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ صرف ناف کی نہیں ہے، کسی بھی بڑی بیماری کی شکل میں یہ دعا مانگ سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور کال ہے۔ جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ ہیلو جی، کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم باسط بھائی، وعلیکم السلام۔ یاسین بولنا پڑے گا ڈائل نمبر سے سر۔ جی یاسین صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر جی سر، آپ مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو ابھی انہوں نے پورا پڑھایا جو ہمیں انڈیا کے ساتھ جو جنگ کیا ہے، مثال کے طور پہ جو بھی ابھی انڈیا پیچھے ہٹ گئی ہے، وہ جی سر ہم سارے مسلم ممالک کے اگر یہ اسرائیل کے ساتھ کرتے اسرائیل پیچھے نہیں ہٹتا سر، اسرائیل کے ساتھ ہم کرتے دیکھیں ابھی بھی بچوں کو مارا جا رہا ہے، ابھی بھی جنگ مطلب وہاں پہ بمباری ہو رہا ہے، ہم مطلب دیکھیں اللہ کا شکر ہے ہم نے بہت فتح حاصل کی ہے انڈیا سے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسرائیل سے فتح حاصل کریں تاکہ نا ہمارے بھائی جو نا وہاں سکون کی زندگی بسر کرے۔ ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں کہنا چاہ رہا ہوں، مفتی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ سوال کو۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی اس کی وضاحت میں کر دیتا ہوں، پھر مفتی صاحب سے بھی ہم جواب لے لیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ نظام باشد بھائی اللہ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ اچھا یاسین صاحب تھے اور جو بات کر رہے تھے کس طرح سے، بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو یہ دنیا بنی ہے اس میں جو میری ناقص رائے ہے، جس میں میں جانتا ہوں اگر ایسا ہوتا تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا، لیکن کچھ کمٹمنٹس ہوتی ہیں اور کچھ ایگریمنٹس ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، اس طرح سے جا کے کوئی بھی کسی پر نہیں کر سکتا۔ ہماری جو رسائی ہے وہ ہماری رسائی تو ویسے دعا تک ہی ہے، بقایا جو
مسلم ممالک ہیں، ظاہر ہے تکلیف تو کیوں نہیں ہوتی ہے، تکلیف تو بہت ہے، مطلب بہت شدید تکلیف ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی ہے، صرف تکلیف ہی نہیں، بہت شدید تکلیف ہوتی ہے، دل بھی روتا ہے، دعا کر سکتے ہیں بقایا اس کے لیے ظاہر ہے بات چیت بھی ہو رہی ہے، اور ہر پلیٹ فارم پر بات چیت ہو رہی ہے، اور کہا بھی جا رہا ہے، زور بھی دیا جا رہا ہے، دیگر ممالک بھی کہتے ہیں، کیونکہ جنگ بیسیکلی یا جنگ کہہ لیں کوئی اچھی چیز نہیں ہے، وہ کسی کی طرف سے بھی ہو، کیونکہ انسانی جان کا جو ضیاع ہے وہ بہت قیمتی ہے، انسانی جان کا ضیاع اس طرح ہونا نہیں چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کرنے کے لیے کسی کے ساتھ نہیں کہا ہے، کسی کے لیے نہیں، کیونکہ جو اسلام ہے، ہمارا دین ہے، وہ ہمیشہ امن و آتشی کی درس جو ہے وہ کا درس دیتا رہا ہے، اور ہمارا دین ہمیشہ امن پر چلتا رہا ہے، اور جہاں پر جنگ کے لیے فرمایا گیا ہے تو وہ جو صورتحال ہے اس صورتحال پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ اس میں کیا ایڈ آن کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہاں پر تو ہم صرف ایک ہی بات کر سکتے ہیں بجائے لمبی چوڑی بات کے، جی کہ بالکل، یہ صرف جو ہے ہم تمام مسلمانوں کی بے حسی ہی ہے بس، اور ایسا کچھ نہیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے یا ہمارے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، وسائل نہیں، اور صرف ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک غلامی ہے کہ ہم نے ایک ہار مان لی ہے، ورنہ پوری دنیا میں اگر کہیں بھی کوئی کافر ہو اور اس کے اوپر کوئی مصیبت مشکلات آ جاتی ہیں کسی ملک پر، تو وہ اس کے لیے پورا دنیا کفر کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن یہاں اب ہم صرف جو ہے وہ ایک صبر اور دعا ہے، یا مختلف تنظیمیں ہیں جس پر اعتماد ہو، ان کے ذریعے سے مالی امداد بھی ان کی جا سکتی ہے، اور خوب دعائیں کی جا سکتی ہیں، جو کہ ہماری پہنچ رسائی اور آگے تک ہو نہیں سکتی، ورنہ آپ یقین کریں کہ اگر رسائی ہو تو یہ تو ایک دن کا کھیل ہے، صرف ایک دن کا کھیل ہے، اگر ہماری رسائی ہو جائے تو ایسے مسلمان جو شاید کبھی ساری زندگی مسجد بھی نہیں گئے ہوں گے، بالکل، لیکن وہ بھی تیار بیٹھے ہیں بالکل کہ ذرا سی اجازت مل جائے اور ہو، اور ہم وہاں پہنچیں اور دفاع کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک اور کال ہے، ہم کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ السلام، محمد زاہد۔ جی جی محمد زاہد، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی پوچھنا نہیں چاہوں گا، اصل میں آپ نے جو ایک بات کرنا رضوان سے، اس بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ جب ہمارے علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ دے دیا تھا تو آپ یہ کہہ رہے کہ دنیا بنی ہے اور جو نا معاہدے ہوتے ہیں ہم ویسے ہی نہیں کر سکتے، تو رضوان پہ یہ تو مجھے جو نا ایسا لگتا ہے کہ آپ نے بالکل ایک بیکار قسم کی بات کی۔ یہ بالکل ہم کر سکتے ہیں، ہمارے وسائل میں ہے، ہر چیز ہے، اور یہ مفتی صاحب نے صحیح کہا ہے، ہم سارے مسلمان کی بے عزتی تھے، اور اسی بے عزتی کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ بات کہی، مجھے بڑا افسوس ہے، اور بہت افسوس ہو گیا۔ آپ کی بات مکمل ہو گئی۔ بہرحال جناب، جتنے بھی لوگ ہیں وہ میری بات سے اگر کسی کو نا اتفاقی ہے یا دل آزاری ہوئی ہے تو سب سے پہلے اس کی معذرت، لیکن جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک ظاہر ایک عام لوگ اگر ہم بات کریں تو ظاہر جذبات ہیں، ہم سب ان کی قدر بھی کرتے ہیں، اور یہ جذبات ہر مسلمان کے ہیں، ہر کسی کے ہیں، لیکن جو بات میں نے معاہدے کی ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور جو ہو گیا ہے، جو اعلان کیا گیا ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے، اس سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن جو کمٹمنٹس ہوتی ہیں ورلڈ وائڈ ہے، یہ دنیا کی جو دستور ہے۔ آپ کے اگر ملک میں آپ نے ایران عراق کی بھی آپ نے جنگ دیکھی، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے عراق اور امریکہ کی بھی جنگ دیکھی، تو اس میں کیا ہوتا ہے اور کیا ہوا ہے، تو تھوڑا سا میں سمجھوں گا کہ تھوڑی سی اسٹڈی کر لیں، تھوڑا سا جانچ لیں، پڑھ لیں، تو چیزوں کا جو زاویہ ہے یا اس کا جو خد و خال ہے اس سے وہ تمام چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ بہرحال جناب اپنا اپنا بالکل ہے، اور اب جذبات ہیں، ہم اس کی قدر بھی کرتے ہیں۔ کچھ میسیجز ہیں ہم وہ بھی لیں گے۔ جناب عابد امیر صاحب ہیں، لکھتے ہیں السلام علیکم، جمعہ مبارک میٹھے سے رضوان بھائی اور حلوے جیسے مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اور یہ جمعے کا دن بیسیکلی سوال ہے ان کا کہ یہ جمعے کے دن دعاؤں کی قبولیت کا بنایا گیا ہے، تو کون سا وقت خاص ہے، عرض کیجیے گا۔ اس میں چونکہ خود حدیث ہے کہ جمعہ والے دن ایک گھڑی اور ایک وقت ایسا ہے کہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس کو متعین نہیں کیا گیا۔ یہ تو بتایا گیا کہ جمعے کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک، لیکن اکثر علماء نے کہہ لیں بزرگوں نے وہ بتایا بعد نماز عصر، جمعے والے دن بعد نماز عصر، لیکن ہم صرف اسی پر نہ رہیں بلکہ ہم جمعے کے بعد بھی چلتے پھرتے بھی کوئی بھی دعا، اور عصر کے بعد تو پھر وہ 80 مرتبہ درود شریف کا بھی ذکر ہے، تو دعا کرنے میں مانگنے میں کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، تو کیا پتہ کون سی گھڑی اور ہماری دعا قبول ہو جائے۔
बिल्कुल ठीक है। कौन सी ऐसी घड़ी है जो कबूल हो जाए? एक और कॉल है, देखते हैं कि हमारे साथ कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन साहब और कहाँ से? सर सिद्दीक कबूल कराची से। जी सिद्दीक कबूल साहब। सर क्या हाल है? खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र। और मुफ्ती साहब जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर मुफ्ती साहब से ये पूछना है, जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तो हवा चलती, हवा के साथ जाए नमाज उड़ जाती है, हम नमाज में उस जाए नमाज को सीधा कर सकते हैं या हम नहीं कर सकते? सवाल चलिए ठीक है। और कोई सवाल है? जी सर। सर नहीं, बस ये पूछना था मुफ्ती साहब। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, जवाब ले लेते हैं। जी उसमें यह है कि इन्होंने ये कहा कि नमाज पढ़ें और हवा चली और जाए नमाज या सफ जो है वो उड़ गई, तो उसको सही करें या ना करें। ज़ाहिर पाँव तो आपके हैं, अब वो मसलन आदी होकर आगे की तरफ आ गई, अमल कलील से अगर वो सही हो सकती है तो कर दें। अमल कलील का मतलब ये है कि अलग से बाकायदा दोनों हाथों से करना, ऐसे करना कि देखने वाला ये समझे कि ये शख्स नमाज नहीं पढ़ा, ऐसा ना किया जाए, बल्कि मामूली सी और आप एक हाथ से उसको सेट कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो उसको फिर रहने दें। चूँकि जाए नमाज ही हटी, बाकी वो जगह तो बज़ाहिर ऐसी है कि वहाँ नमाज तो आप पढ़ सकते थे जाए नमाज के बगैर भी, और अक्सर ऐसी होती हैं। इल्ला ये कि कोई पथरीली ज़मीन है वो तो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी अगर आप अमल कसीर से करेंगे तो नमाज फासिद हो जाएगी। अमल कलील से कि पता भी ना चले और बहुत जल्दी चंद सेकंड में एक हाथ से आप उसको सही कर लें तो कर लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मस्जिद में अगर जैसे हम पढ़ रहे थे तो चटाई भी बिछी हुई होती है, तो हवा चलती है तो वो चटाई भी फोल्ड हो जाती है, तो और उस दौरान जब आप सजदे में जाते हैं तो आपके दोनों हाथ ज़ाहिर है ज़मीन पर रखने होते हैं, तो वो रखने के बजाय वो हल्का सा ऐसे करके रखा जा सकता है, क्योंकि आपके दोनों हाथ उस वक्त ज़ाहिर है आप ऐसे ही जाते हैं सजदे में, तो उसमें आप अलग से कुछ नहीं करते, तो हाथ की पोजीशन आपकी जो होती है वो ज़मीन की तरफ ही होती है, तो वो इस तरीके से किया जा सकता है या छोड़ दिया जाए? मतलब जाते जाते उसको ऐसे? जी हाँ, अगर जाते जाते अब जब सजदे में जा रहे हैं और वो मामूली सा है कि जब आप जा ही रहे हैं और मामूली सा वो सीधा हो सकता है, हाँ, तो कर दिया जाए उसको। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मामूली सा जो है ना वो आप कर सकते हैं, बकाया आप नहीं कर सकते। बहुत अच्छा सवाल था, वेल क्वेश्चन था, और हम चाहते भी हैं कि इस तरह के जो बुनियादी सवालात हैं वो ज़रूर किए जाएं, क्योंकि हम अभी भी बहुत सारे जो ऐसी इश्यूज़ हैं जिसको हम नहीं जानते, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। मिसाल के तौर पे कई ऐसे लोग हैं, मेजॉरिटी है, मैं कहता हूँ कि गुस्ल का तरीक़ा भी हमें अफसोस कि नहीं आता और मेजॉरिटी को नहीं आता, चूँकि हम सीखना नहीं चाहते, हर चीज़ तो वाज़ेह है, पढ़ के भी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल जनाब आपको राइट है, सवाल कर सकते हैं। कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई की खिदमत में सलामत से। वालेकुम अस्सलाम। और पाक फौज के जवान भी अगर सुन रहे तो उनकी खिदमत ये काम है। अच्छा, मैं थोड़ा सा लेकिन आवाम के कहने का थोड़ा सा अंदाज ऐसा होता है बेचारे वो डायरेक्ट सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूँ और इसमें मुफ्ती साहब से मैं बता रहा हूँ। एक ये पाबंदियाँ और माहदे और जो होते हैं ये जगह पे, लेकिन जो हमारे चारों या जो भी मुकम्मल ये हर तरीके के उलमा ने जिहाद का एक इजाजत दे दी और फतवा दे दिया, फतवा आने के बाद अगर कोई शख्स अपने तौर पे डंकी भी लगा के कमाने के लिए जाते हैं ना, अगर वो जान देने के लिए जाता है मुसलमानों की या इस्लाम की हिफाजत के लिए मकसद से निकलता है, तो वो प्राइवेट जैसे प्राइवेट हज के लिए जाते हैं, तो मैं समझता हूँ इस वक्त हज का वो मौकूफ नहीं हो जाता, उसके ऊपर लाजिम नहीं है कि जाके क़िबला अव्वल की हिफाजत करे और वहाँ जाके भी जान पेश करे, उसका हज भी हो जाएगा और वो भी फरीज़ा कैसा हो जाएगा रियासत का। तो मैं मालूम ये करना चाह रहा हूँ कि बगैर रियासत की इजाज़त के, क्योंकि असल तो सैमरानी ने कश्मीर के ऊपर बहुत सारे मसलों ने ये कहा कि रियासत जब तक ऐलान नहीं करेगी हम अपनी बंदों को लेकर जाएंगे, चाहे इराक का मामला हो कि जहाँ का भी हुआ, ठीक है, तो हाथ पैर बंदे की बात है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर मैं अपने तौर पे ईरान जाऊँ, इधर जाऊँ, उधर जाऊँ, सरहदें तोड़ता हुआ निकलता हुआ, गंदगी लगाता हुआ, जब मैं अपने कमाने के लिए दुनिया हासिल करने के लिए जा सकता हूँ यूरोप, तो ये तो ठीक नहीं पड़ता है, टर्की पार करो या उर्दन पार करो, वहाँ पहुँच जाएंगे। तो पहुँचने के बहुत सारे, जब कमाने के लिए बहुत सारे जरिए हैं, तो अल्लाह की राह में अपनी जान देने के लिए क्यों हम बहाना बनाते हैं। और अब मुख्तसर करता हूँ कि क्या मैं इन सब की पाबंदी के बावजूद, दुनिया के कानून के बावजूद और रियासत की इजाजत के बगैर
میں جاتا ہوں تو وہ شرعی طور پہ وہ میرا جہاد ہوگا یا میں کتے کی موت مارا جاؤں گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو فار کالنگ. مفتی صاحب دیکھیں یہاں پر صورتحال ریاست کی نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ پاکستان کی ریاست اجازت بھی دے دے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے بھائی لڑ لو، تو کیا ہم لڑ لیں گے اسرائیل سے جا کر؟ مطلب وہاں تک رسائی بھی نہیں نا ہماری، ہو ہی نہیں سکتی. لیکن چلیں انہوں نے سوال کیا کہ بالفرض ان کے ساتھ وہ ایسا کر لے جیسے کشمیر میں بھی ہو جاتا ہے، ہو جایا کرتا تھا کہ بغیر ریاست کی اجازت کے مجاہدین ہوا کرتے تھے اور وہ جہاد کر لیتے تھے. تو اب اگر کوئی اس معاملے میں ایسا کر لے، تو اگر کوئی کر لے بشرطے کہ پھر وہ جہاد ہی کرے نا، اور تو پھر تو ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو ہے نا وہ مر گیا، یا ہم یہ کہیں گے یہی کہیں گے شہید ہو گیا. لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ خود وہاں موجود ہیں وہ تو کر رہے ہیں جہاد، ٹھیک ہے، وہ شہید بھی ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی فتوحات بھی. لیکن جو پوری دنیا میں اب ہم لوگ ہیں، ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے. مین چیز ریاست کی اجازت یہاں پر نہیں ہے، ہم وہاں پہنچ سکتے نہیں ہیں. تو اس لیے یہ بظاہر تو سوال بنتا ہی، لیکن اگر بالفضل کوئی کر لے ایسا اور وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کو شہید ہی کہا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے سوالات ہیں وہ آئیں گے، اور اپنا پرسیپشن ہے، پرسیپشن کے ساتھ ساتھ جذبات ہیں، اور ظاہر ہے اس وقت جذبات جو ہیں پوری مسلم امہ کے مجروح ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر آپ ابھی دیکھیں کہ ابھی ہم نے یا ہماری افواج پاکستان نے، ہماری تمام فورسز نے، ہماری پاک فضائیہ نے، پاک نیوی نے کس طرح سے حکمت عملی بنا کر جو ہے اپنے ملک کا دفاع کیا. تو جب بھی کوئی جنگ ہو، لڑائی ہو، جنگ کی ہم بات کر لیتے ہیں، تو حکمت عملی کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کی جاتی ہے. اور یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. مفتی صاحب اگر میں غلط ہوں تو تصحیح کر دیجیے گا. جنگ ہمیشہ حکمت کے ساتھ بالکل لڑی جاتی ہے، اور ہم نے ابھی جواب جو دیا ہے بھارت کو، وہ دنیا نے دیکھا ہے. اور کس طرح سے ایون یہ کہ ڈرون آ گئے تھے، لیکن ڈرون کو کس طرح سے تباہ کیا ہماری افواج پاکستان نے، ہماری تمام تر فورسز نے. اور لگ رہا تھا ان کا اپنا میڈیا کہہ رہا تھا کہ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا بیسکلی. اب وہ خیر طرح کی باتیں کرنا ایک الگ سی بات ہے، لیکن انہیں خود بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا ہے. تو حکمت عملی ترتیب دی جاتی ہے اور اس پر ہی کام کیا جاتا ہے. بہرحال جناب، میرے خیال میں اس پر گفتگو جو ہے ہم مزید بھی لے کے چلیں گے، لیکن ابھی ایک اپڈیٹ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں پہلے، کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ اس وقت سفر میں ہیں اور رخت سفر بھی باندھ رہے ہیں. جناب ICT پورٹ جو ہے، KICT پورٹ ویسٹ وارف روڈ پر ایک خالی کنٹینر جو ہے وہ گاڑیاں زیادہ تعداد میں آ رہی ہیں، یہاں وہاں پر جمع ہو گئی ہیں، اور گیٹ سے جو داخلہ ہے اس کا جو پروسیس ہے وہ بھی آہستہ ہے، جس کی وجہ سے جناح برج اترائی کی جانب ویسٹ وارف روڈ جانب KICT پورٹ ٹریفک کی روانی یہاں پر آہستہ ہے. ٹریفک پولیس یہاں پر موجود ہے ٹریفک کو روا دوا رکھنے کے لیے، اس لیے وہ حضرات جو ان راستوں پر سفر کر رہے ہیں وہ اپنا سفر تحمل اور احتیاط کے ساتھ جاری رکھیں. ایک اور کال ہے، ہم لے لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہے. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں عابد مخاطب ہوں، عابد امیر، نیو کراچی انڈسٹریل ایریا سے. جی آپ میں کال کرتا نہیں کہ مفتی صاحب آتے ہیں تو باتیں سننے میں زیادہ ہوتا ہے، یا میسج کر لیں جواب مل جائے تو ٹھیک ہے. لیکن آج کال کرنا بہت ضروری ہوا، کیونکہ موضوع اگر اس پر آ گیا تو میری جو تیاری ہے رضوان بھائی اس حوالے سے میں سوال ہے میرے، اور مفتی صاحب ہے تو میں اس کا فائدہ بھی اٹھاؤں گا کہ کیوں صرف پاکستان ہی دنیا نظر رکھ رہی ہے کہ یار پاکستان اٹھے، پاکستان کرے، باقی سارے اسلامی ممالک کے تو ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیوں نہیں فلسطین نے، لبنان نے، مصر نے اپنی آرمی بنائی، اپنی اس طرح فوج کیوں نہیں بنائی؟ انہوں نے کیوں اپنی زندگی کو صرف عیاشی پر ہی رکھا؟ خاص طور پہ فلسطین کے حوالے سے ان کے پاس تو آرمی نہیں ہے اپنی، تو مطلب صرف پاکستان ہی کیوں؟ آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے لیڈر سے پوچھیں، آپ کے حکمران ہیں وہاں پر، آپ کے ساتھ آپ کا دشمن کھڑا ہوا ہے، آپ کے قبلہ اول پہ قبضے کر رہا ہے، آپ اپنے آپ کو آرمی تو بنائیں. یاسر عرفات صاحب 67 یعنی کہ 67 سال کی عمر میں بھی انہیں
शादी जरूर करनी थी लेकिन अपनी आर्मी नहीं बनानी थी। तो उनको अब कहने का मतलब ये है कि कितनी अजीब सी बात है। तो पाकिस्तान की तरफ नजर करें, पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर वहाँ पे इस्तेमाल करे, तो पाकिस्तान के पास दुश्मन भी तो बैठा है, कश्मीर भी तो है। एक बात तो ये हो गई। अब जब उलमा ने जिहाद का कह दिया तो यहाँ पर जो हमारे सिपह सालार हैं इनकी, हमारी आर्मी की या दुनिया की आर्मी की पकड़ जरूर होगी। ये मेरी शिकवा है दुनिया से कि अपने आप को मजबूत तो करें। पिछले 2 सदी पहले मैंने रिसर्च करी कि 2 सदी पहले मुसलमान से कोई पंगा नहीं लेता था, क्योंकि मुसलमान गलत के खिलाफ खड़ा होता था, चाहे वो नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो। हमने जब से लड़ना छोड़ दिया है ना, तो दुश्मन हम पे हो गया कि नहीं यार ये तो लड़ने वाली कौम नहीं है, ये तो डरना ही है इसमें, तो वो हम पे सवार हो गया है। पिछली 2 सदी पहले मैंने जो तारीख पढ़ी, मेरी बात मुकम्मल हुई रिजवान भाई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आबिद अमीर साहब कॉल कर रहे थे, वो अपनी राय से भी आगाह कर रहे थे। मौक़िफ़ दर मौक़िफ़ बिल्कुल सामने आता है। मैं फिर भी एक बात ही कहूँगा कि कुछ भी कहने से या सवाल करने से पहले एक बात ये है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मसला बड़ा नाजुक है ये, तो ख़ुद की पहले रिसर्च बहुत ज़रूरी है, ख़ुद का मुताला और उस पर रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है, ताकि आप जब भी बात करें, कोई सवाल करें, तो वो जज्बात के तनाजुर में नहीं करें और लॉजिकली करें, ताकि वो सवाल का रब्त भी बन सके और वो सवाल जो है बड़ा वैलिड हो। तो रिसर्च इन मामलात पे करना पहले बहुत ज़रूरी है। चूँकि हमारे माशरे में थोड़ा सा मुताले की कमी है और लोग पढ़ते नहीं हैं और दीन से भी दूरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो वो वजह बन जाती है। तो एक जो सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि हमारी बेसिकली रिसर्च नहीं, हम पढ़ते नहीं हैं। पहले चीज़ों को पढ़ लें, फिर आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तनाजुर में हमें चाहिए कि हम जो है अपनी मालूमात में जो है ना वो मज़ीद इजाफ़ा करें, और जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हम जब तक मुताला नहीं करेंगे, हमें मजबूती नहीं आएगी, हम बात नहीं कर सकते। हमारा कंटेंट जो है ना वो बेसिकली क्लियर होना चाहिए। बहरहाल जनाब, हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं और दूसरे सवाल की जानिब जाएंगे। कॉल भी एक आ रही है, हम कॉल ले लेते हैं, लेकिन लाइन जनाब बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं, मुफ्ती साहब की जानिब हम बढ़ेंगे। मुफ्ती साहब, आप इत्तफाक करते हैं कॉलर से? ये एक बात जो उन्होंने कही ना, वो सब चीज़ों का खुलासा है। वो हदीस है कि इदा तरक्तुमुल जिहादा फसल्लतुल्लाहु अलैकुमुज़्ज़िल्ला हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम। जब तुम लोग जिहाद छोड़ दोगे तो अल्लाह ताला तुम पर ज़िल्लत मुसल्लत कर देगा। इस वक्त पूरे आलम इस्लामी यही है कि हम लोगों ने शरई जिहाद छोड़ दिया है और वो लोग हर चीज़ कर रहे हैं, पावर भी दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और मुसलमान अगर बच्चे जो हैं वो पत्थर भी उठा लेते थे फ़लस्तीन में, तो कहते थे ये दहशत गर्दी कर रहे हैं, और कहते थे उन दूसरों के बारे में कहते थे उनको दिफा का हक हासिल है। तो खुलासा ये है कि चूँकि जिहाद छोड़ दिया है तो हदीस कह रही जब तक जिहाद की तरफ वापस नहीं आओगे ज़िल्लत रहेगी। इसका मकसद ये हो कि कमी हमारे अंदर है ना, हमारे अंदर है, मुस्लिम उम्मा के सारे अंदर मुस्लिम उम्मा के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। तो जब पहले हम अपनी कमज़ोरियों को दूर करें और फिर अच्छा बात हो रही है जिहाद की, तो हम इस हवाले से बता दें कि जिहाद कितनी अक़साम के हैं, वालिदैन के साथ के क्या जिहाद हैं, रिस्क पे निकलने वाले के हवाले से भी बता दें कितने अक़साम की जिहाद हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे नबी ने फरमा दी। देखें यहाँ पर तो जो इससे हट के, जंग से हट के, हाँ, तनाजुर में जो चल रहा है तो इन अक़साम की बात नहीं, वो तो जिहाद वही वाला है जो कुफ़ार से होता है। लेकिन आम फहम में लोग कहते हैं ना कि यार ये भी जिहाद है, आप फलां काम कर लें तो ये भी जिहाद, वो भी है, लेकिन ज़रा वो माँ बाप की खिदमत कर लें, इनका मुतबादिल नहीं बन सकता। वो जिहाद की तो अक़साम बहुत सारी हैं। खुद जिहाद में जाए तो एक दिफाई है, एक इक़दामी है, और इधर जाते हैं जिहाद बिन नफ्स है, जिहाद बिन माल है, सब चीज़ें हैं। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि ये उसका मुतबादिल बन जाएगा। कोई शख्स जितना मर्जी जिहाद वो वाला छोड़ के ये करता है तो उसका मुतबादिल कभी भी नहीं बनेगा। लेकिन हुकूक अदा करना और नफसानी ख्वाहिशात जो नाजायज़ हैं वो ना करना, ये भी जिहाद है नफ्स के साथ। ठीक है। और माल गलत जगह से हासिल ना करना या गलत जगह पे खर्च ना करना, ये जिहाद बिल माल है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम चूँकि दोनों शोबों में कमज़ोर हो चुके हैं, ये जो इधर वाला जिहाद है इसमें भी हम हक तलफियाँ भी कर रहे हैं। हुकूक लेने की बात तो हम करते हैं कि मुझे हक नहीं मिल रहा, हुकूक देने का कोई नहीं सोचता कि अच्छा मैं भी तो, कई मिसालें हर माशरे में मौजूद हैं जो हुकूक शरीयत ने दिए हैं ना, कि भाई मसलन वरासत में बेटियों का भी हिस्सा है, बहनों का भी हिस्सा है, वो हम कोई नहीं दे रहा है, और मुख्तलिफ बहाने से। तो हम इधर वाला जिहाद भी हमने छोड़ा हुआ है, उधर वाला जिहाद भी छोड़ा हुआ है। हमारी मईशत कमज़ोर इसी वजह से, हमारी मईशत भी इसी तरह कमज़ोर हो रही है। कॉल है
جناب لائن جو ہے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. بالکل ہماری معیشت کمزور ہے، بلکہ ایون یہ کہ ہم معیشت کی بات کر رہے ہیں، ہم بنیادی طور پر اپنے گھروں میں اپنے فائنینشلی جو ذاتی معاملات ہیں اس میں بھی کمزور ہو رہے ہیں. زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ پتہ نہیں، یہ تو خیر اللہ اور اس کا معاملہ ہے، لیکن بہرحال ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کمی ہے تو یہ پریشانیاں بھی آتی ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ کا فرمان ہے، نبی کی سنت ہے، حدیث ہے، تو وہ چیزیں امپیکٹ تو کرتی ہیں، کہیں نہ کہیں کوتاہی تو ہے نا. یہ ہم اپنا احتساب کریں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم کہاں کہاں غلط ہیں. کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام، مجھے واجد رمضان کہتے ہیں، سید آباد بلدیہ ٹاؤن کراچی سے. جی واجد صاحب. جی پہلے تو کہوں گا کہ اللہ آپ اور آپ کے مہمان کو خوش رکھے، آباد رکھے، صحت والی زندگی دے. ثم آمین. 5واں پارہ ہے، اس کی آیت 50 اور 51 میں اللہ کہتا ہے، یہ لوگ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں عورتوں بچوں کے لیے کیوں نہیں لڑتے جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس شہر سے نکال کے دور لے جائے جس کے لوگ ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارے اوپر کوئی حمایتی بھیج، ہمارا یا اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار دے. تو یہ جو کافی لوگ ہیں یہ شیطانوں اور فساد چلانے والی شرارتوں کی چیزوں کے لیے لڑتے ہیں، تو تم ان سے مت ڈرنا بلکہ مجھ سے ڈرنا اگر تم سچے مسلمان ہو. اور کوئی شک نہیں کہ شیطان کا داؤ بودا ہوتا ہے. جب اللہ قرآن میں یہ فرما رہا ہے تو ہم لوگ آپ کے ٹاپک کے مطابق جہاد میں کیوں نہیں نکلتے؟ اب آپ نے کہا کہ کچھ بہنوں کے حقوق، والدین کے حقوق، زکوٰۃ وغیرہ، یہ چلو یہ تو مانا ہم لوگوں نے، مگر جہاں یہ ظلم ہو رہا ہے جیسے عابد میر نے کہا، ہم لوگ اس طرف کے لیے کیوں نہیں جاتے جہاد کے لیے؟ اب کشمیر آزاد جیسے انڈیا نے حملہ کیا، پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا، تو کشمیر آزاد کرانا کوئی آسان نہیں ہے. پھر کیوں تم غیروں کی طرف دیکھتے ہو جو جن کی مانی نہیں جاتی، پھر بھی تم ان کی طرف دیکھ رہے ہو؟ تو جب ان کی فوج ڈر کے بھاگ گئی، سفید جھنڈے دکھا دیے، کہ جاؤ جائے کشمیر کو آزاد کرو، کیوں کفار کی طرف دیکھتے ہو؟ آپ جو میں نے 2 آیتیں پڑھی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ چلو اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. بہت شکریہ. واجد رمضان صاحب تھے، اور بہرحال انہوں نے جو بات کی اس میں ہی جواب ہے. اب بات یہ کہ اگر ہم بات کریں کشمیر کی تو سب چیزیں ویسے بڑی آسان لگتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ ان کا معاملہ یونائٹڈ نیشن میں کے ذریعے ہوگا، وہاں پر یہ گیا ہوا ہے. تو ظاہر ہے جب ایک اسی طرح کی چیزیں دیگر اور بھی ہوتی ہیں، ریلیٹڈ ہوتی ہیں، تو یونائٹڈ نیشن کے ذریعے ہی چیزوں کو حل کرنے پہ بات چیت ہوتی ہے. بہت سارے اگر آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں تو مختلف زاویوں سے مختلف باتیں جو ہیں وہ کی ہوئی ہیں. تو میں نے پھر اس بات کے بارے میں جو ہے میں کہنا چاہوں گا کہ ریسرچ کو تھوڑا سا بڑھائیں، پڑھیں، مطالعہ کریں، تو تمام چیزیں، بہت ساری چیزوں کا جواب آپ کو خود مل جائے گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جب آپ خود پڑھیں گے نا تو آپ کو ہر تناظر میں آپ کو جانچنے کا بہتر موقع ملے گا. ایک جگہ سے اگر آپ نے پڑھا، ایک رپورٹ پڑھی، دوسری پڑھی، تیسری پڑھی، تو جب آپ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو جواب آپ کو وہیں سے مل جائے گا کہ کہاں پر کیا چیز ہے، کیا کس وجہ سے کیا چیز ہوئی، کیا ہونا چاہیے تھا. یہ جب آپ پڑھیں گے تو جوابات جو ہیں وہ آپ کو خود ہی ملتے رہیں گے. لیکن پھر بھی ہم شارٹلی جواب لے لیتے ہیں، کال بھی ہے. مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ بس وہ آیات کا ترجمہ تو خود ہی کر دیا، ہاں، اور اس میں اللہ تعالیٰ جہاد کی ہی ترغیب دے رہے ہیں. اور اس میں کہیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف اپنے لیے یا اپنے ملک کے لیے، بلکہ مسلمانوں کے لیے کہا گیا ہے. لیکن یہ تمام آیات ظاہر ہیں کہ ہم لوگوں نے جب جہاد اور قتال کو چھوڑ ہی دیا اور اس کو ان لوگوں نے دہشت گردی کا نام دے دیا اور ہمارے لوگ بھی متاثر ہو گئے، اللہ تعالیٰ پر ایمان اٹھ گیا سب کا. رازق اللہ تعالیٰ کے بجائے ان کفار کو سمجھتے ہیں. تو اب اقوام متحدہ جو ہے وہ بھی اصل متحد ہے مسلمانوں کے خلاف، ورنہ صرف قرارداد پاس کرنے سے تو بہرحال کچھ نہیں ہوتا ہے کہ وہ قرارداد مذمت کر دی اور مذمت کر دی. کیا وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ان کا کوئی متاثر ہو تو کیا وہ صرف مذمت کرتی، کئی اقدامات بھی کرتے ہیں؟ تو بہرحال وہ ہم کر نہیں سکتے ہیں، ہمارے اپنے بس میں بہرحال مسلمانوں کے ہے نہیں. اگر ہوگا، ذرا سا بھی ہوا تو انشاءاللہ وہ اس پر عمل بھی کر لیں گے
اور جب عمل کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی نکلے گا، اور ایک وقت امید ہے کہ کبھی نہ کبھی آئے گا. خود افغانستان کو آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ لگاتار جہاد ہی کرتے آ رہے ہیں پچھلی صدی سے. بالکل. اور جہاد کر کر کے دیکھیں کہ اب ماشاءاللہ اس وقت وہ ایک آزاد ریاست ہے، اور انہوں نے باوجود اپنی معیشت بھی بہت ٹھیک کر لی، چونکہ انہوں نے جہاد کے حکم کو نہیں چھوڑا. دنیا جو مرضی ان کو کہتی رہی، لیکن انہوں نے جہاد کو نہیں چھوڑا، تو وہ غالب آ گئے، الحمدللہ جیت گیا، اور پوری دنیا ایک دم پیچھے ہٹ گئی. تو یہی حال باقی جگہ فلسطین کا بھی ہو سکتا ہے اگر ہمت کی جائے اس طریقے سے کہ وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے، لیکن جہاد کا حکم جب تک پورا نہیں کریں گے یہ ذلت رہے گی ہمارے لیے. بالکل اسی طرح ہے. میرے خیال میں مفتی منیر صاحب نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. تمام لوگوں کے جو بھی سوالات ذہن میں تھے اس والی بات سے ایک ہی انہوں نے بات کی جو کہ تمام سوالوں کا احاطہ کر گئی. کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ ہلو کون صاحب اور کہاں سے؟ آپ اگر دوبارہ کر لیں کال، کیونکہ آواز بالکل نہیں آ رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ میری آواز پہنچ رہی لیکن ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں. بہرحال جناب، جو پروگرام ہمارا جاری و ساری ہے اس میں ہم آپ لوگوں کے سوالات جو بنیادی سوالات ہیں، آپ لوگوں کے مسائل جو ہیں، ہم اس پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں، اور آپ کے مسائل کا حل بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ دیں دین کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں. کال آ چکی ہے، دیکھتے ہیں کہ کون ہے. جناب کال جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے، لیکن بہرحال جناب ہم کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کو حل کریں. لیکن بہرحال مفتی صاحب، ایک ہوتا ہے جو جنگ کی حکمت عملی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہی گزارش کی کہ جنگ جو ہے وہ حکمت عملی سے لڑی جاتی ہے. تو حکمت عملی کتنی امپورٹنٹ ہے، تھوڑا سا اس پر روشنی ڈال دیجیے. اصل میں وہ ایک حدیث بھی ہے کہ الحرب خدع، اور اس کا مطلب یہ ہے، اگرچہ خدع کا لفظ جو ہے عربی زبان میں دھوکے کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں دھوکہ نہیں بلکہ وہ حکمت عملی، کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ آپ ابھی ظاہر نہیں، جس کو کہتے ہیں نا اپنے کارڈ ظاہر نہ کرو، ابھی آپ ظاہر نہیں کرتے اور ایک خفیہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں. ابھی جیسے خود پاکستان ابھی جو ہوا ہے تو پہلے تو نہیں بتایا کہ ہم ایسا کرنے والے ہیں، بالکل، اور نہ یہ بتایا کہ ہم ان کے آخر تک نہیں بتایا اور کیا ہو جانا ہے، کب ہو جانا ہے. اور اگرچہ پاک فوج نے بھی بیان دے دیا تھا اور ہماری کابینہ نے بھی کہ اب ہم وقت اور جگہ ہم خود طے کریں گے، بالکل. اور پھر وہ کر کے دکھایا کہ کسی کو بھی نہیں بتایا، اور وہ جہاں ان کی تیاری تباہ کی اور پھر ان کے جو اسلحے کے ڈپو وغیرہ تھے ان کو تباہ کیے. تو حکمت عملی بہت، اگر ہم یہی بتا کر کرتے نا، ہم کسی اور کو بتاتے کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو کہتا کیوں بھائی آپ کیوں کر رہے بھائی، وہ تو یہ کہہ دے گا اچھا کیوں کر رہے ہو. اور دوسری بات، یہ بات وہاں تک بھی پہنچتی اور الٹیمیٹلی ہم اس پوزیشن پہ نہیں ہوتے جس وقت ہم ہیں. بالکل. تو حکمت عملی کئی طرح کی ہوتی ہے، راز رکھنے کے علاوہ کئی، حتیٰ کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود جو جنگی کمانڈر ہے وہ بھی اپنے ماتحت کو وقتی طور پر نہیں بتا رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی وہ اپنے ماتحت کو اس وقت بھی نہیں بتاتا، کیونکہ یہی ہوتی ہے حکمت عملی. اور ویسے جنگ جو ہے وہ جو مسلمان ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم حکمت اور تدبیر کے ساتھ لڑیں، اور ہمیں تعلیم بھی اسی بات کی ملتی ہے. اور حکمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، عقل کے ساتھ، ذہانت کے ساتھ لڑی جاتی ہے، جذبات کے ساتھ نہیں لڑی جاتی. جذبات میں جب انسان چلا جاتا ہے تو پھر وہ جذبات کو لے کر لڑ رہا ہوتا ہے. قبولیت کی جہاں تک بات ہے تو قبولیت اللہ کی، رب کی ثوابدید ہے، وہ نیت کا معاملہ ہوتا ہے، اور اللہ نیتوں کو جاننے والا انسان نہیں جانتا. اور پھر اس کا ثمر بھی ملتا ہے. آپ کی نیت اگر صاف ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کرتے ہیں، آپ کی مدد بھی کرتے ہیں. تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے، کیونکہ ہم تھوڑا سا صبر نہیں کرتے. صبر اللہ تعالیٰ، حضرت علی کا قول ہے کہ جب بھی مشکل آ جائے تو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو. ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم رضوان باسط بھائی. وعلیکم السلام، کون صاحب اور کہاں سے؟ میرے کو لگے کی آواز کا مسئلہ تھا، اور روشنیوں کی شیئر کراچی سے فرمان بات کر رہا ہوں. رضوان بھائی جی فرمان صاحب. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ خیر خیریت سے ہو؟ اللہ کے ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے. شکر الحمدللہ ماشاء اللہ. تو بڑا اچھا موضوع آیا ہے. اور رضوان بھائی یہ جو جہاد ہے اللہ نے خود اس کی تعریف کی ہے قرآن پاک، اور جو اللہ نے فرمایا ہے تو
یہ لازم بات ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو دیکھیے اس میں کون پھر کریں گے. اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جاتا ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے. اور اس طرح جس طرح نماز بھی فرض ہے، اس طرح زکوٰۃ، روزہ، تو یہ سارے احکامات ہیں. اور قرآن میں جگہ جگہ جب نماز کا ذکر، پھر زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور سورۃ التوبہ میں تو مکمل اللہ تعالیٰ نے جہاد کے حوالے سے حکم دیے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اور اللہ کے راستے میں یہ جو مال دیتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے. اگر ہم نہیں کر سکتے نا تو کم از کم اتنا کر سکتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جو مجاہدین گئے ہیں، جاتے ہیں، ان کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں اور ان کا خیال کر سکتے ہیں. ان کے لیے جو چیز ہم سے ہو سکے وہ تو کر سکتے ہیں نا. اتنے تو کر سکتے ہیں، اتنے تو ہر انسان کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ نے ہم پر لازم فرمائے وہ تو اللہ کے احکامات ہیں، اور اس کو ہم ہر حالات میں ہم پر فرض ہے، وہ تو ہم پورا کریں گے. اور بات یہ ہے کہ ہم وہ لوگ جو ہم خود نہیں جا سکتے تو ان کے لیے دعا بھی مانگ سکتے ہیں، اور ہمارے ہاتھ سے جتنا ہو سکے تو ہم اس کے ساتھ تعاون بھی کر سکتے ہیں. اور ہمیں تعاون کرنا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور اللہ نے جس سے مال نوازا ہے. تو اللہ تعالیٰ بندے کو مال دیتے ہیں تو اس کو آزماتا بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے یا نہیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے مال کو اگر ان مجاہدین پر لگائے جائیں تو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. اور اجر ہے اس میں کوئی شک نہیں. اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی اس کو بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. تو ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے آپ کو سرمایہ دیا ہے، مال دیا ہے نا، تو یہ اللہ کا ہے. اور اللہ نے جس طرح آپ کو حکم بھی دیا ہے تو اللہ کی راہ پر آپ خرچ کرو گے تو اللہ اس کو ڈبل ٹرپل آپ کو دیں گے. بس صرف ہمیں چاہیے کہ ان کے راہ پر خرچ کرے. یہ صرف غریبوں کے لیے تو نہیں ہے، غریبوں کے ساتھ ساتھ ان مجاہدین کے بھی ہے جو اللہ کے راستے میں جاتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتے تو ہم اس کے لیے بھی خرچ کر سکتے ہیں، ان کے گھر کی کفالت میں بھی خرچ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم دنیا میں خرچ کریں گے تو اس کی کمائی اللہ پاک دنیا آخرت میں دونوں بھی دیں گے. لیکن ہم ہمت تو کریں نا، ہم سے لہٰذا استقامت اور ایک ارادہ پکا کرے کہ اللہ میں نے آپ کی راہ پر یہ مال دینا ہے، تو پھر اللہ آپ کو مدد بھی کرے گا، مدد بھی کرے گا اور اوروں کو ترغیب بھی دینے چاہیے تاکہ ہم سب اس اجر میں شامل ہوں. ایک اجر اپنا ہے اور اگر ہم دوسرے کو دعوت دیں گے تو ان کا اجر بھی اللہ ہم کو دے گا. تو جزاک اللہ. رضوان بھائی زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اور اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، آباد رکھے، اس طرح اچھے پروگرامات کرتے رہے. اور انشاءاللہ ہم آپ سے بہت اچھی باتیں سمجھنے کو ملتے ہیں. آپ بہت قابل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طرح آپ کی گفتگو کا انداز، آپ کی باتوں سے پھول آتے ہیں اور جس طرح میٹھی گفتگو کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کی ہر بات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اس کا بدلہ آپ کو اللہ دے گا، کیونکہ اللہ بدلے دینے والے ذات ہیں. اور جو آپ کو لوگوں کو مفید مشورے دیتے ہیں نا، تو لوگوں کی دعا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کو اس کا ضرور ہم اللہ کی ذات سے امید کریں گے کہ ضرور اس کا صلہ اللہ آپ کو آخرت میں بھی دے گا، اور دنیا میں بھی تو اللہ پاک نے ماشاء اللہ سے قبول کیا ہے. اور اللہ وہ بھی آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کامرانوں سے آپ کو ترقی عطا فرمائے. جدھر بھی ہو اللہ کی رحمت و خاصوں کی نیکے ہو، اور اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں چین سکون اور وہ بہت اجر عظیم عطا فرمائے. اس طرح جس طرح آپ کام کرتے ہیں، آپ کام سے بہت مطمئن ہیں الحمدللہ، اور بہت اچھے کام کرتے ہیں، اور ہم آپ کو فالو کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں. سو کائنڈ آف یو، سو کائنڈ آف یو. بہت بالکل. بس رضوان بھائی آپ سے بہت، جس طرح استاد ہوتے ہیں نا، استادوں سے لوگ سیکھتے ہیں، ہم آپ سے بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ ہمارے لیے استادوں کا درجہ رکھتے ہیں. اس طرح بچے کلاس میں بیٹھتے ہیں، آپ اپنے گھروں میں ریڈیو پر آپ کی آواز سنتے ہیں، اور ضرور انشاءاللہ آپ کی بات پر ہم عمل بھی کریں گے، اور آگے بھی پھر لوگوں کو ترغیب بھی دیں گے کہ وہ اور لوگ بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو اللہ اس کا سب سے اجر عطا فرمائے گا اور ترقی عطا فرمائے گا. بہت شکریہ. آمین ثم الحمدللہ. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اور زندہ باد. تھینک یو سو ویری مچ. السلام علیکم. بہت شکریہ رضوان بھائی. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. ڈھیر ساری دعائیں. اور
میں اس کا خلاصہ کیا کروں، آپ اگر اتنا ریکارڈ دیتے ہیں تو میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں، لفظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں، اور پڑ گئے تو میں تو کچھ بھی کہنے سے قاصر ہوں. رائٹ ناؤ آئی ایم اسپیچ لیس ٹو سے اینی تھنگ ایلس فار یو. لیکن بہرحال جناب میں شکریہ ضرور ادا کروں گا آپ کا کہ آپ ریکارڈ کرتے ہیں، سنتے ہیں. بہرحال جناب پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن جاتے جاتے میں تمام تر بہت ساری کالس آئیں. چونکہ آج ہمارا موضوع نہیں تھا جہاد پر بات کرنا، لیکن کالس آتی گئیں، اس پر بات ہوتی گئی. ہمارا موضوع آج کا ہی نہیں تھا، لیکن بہرحال میں چاہوں گا اس کا ایک جواب میں کوشش کروں گا کہ وہی سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات. ایک تو یہ کہ اپنے مطالعے کو وسیع کریں، اپنی ریسرچ کو بڑھائیں، پہلی چیز. دوسری چیز، جو سوالات ہم سے کیے گئے کہ ایسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہونا چاہیے، وی آر دا مسلم، اس کا جواب ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں پتہ ہے. یہ سوال خود سے کیجئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. بینگ اے مسلم ہمیں آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے، تو سوال کر کے ایک ریلیونٹ سوال ہوتا ہے نا، وہ ضرور کیجئے. لیکن بینگ اے مسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے، تھوڑی سی ہمارے اندر وہی بات آتی ہے کہ اس وقت یہ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں جب آپ کا مطالعہ جو ہے وہ بڑا قلیل رہ جاتا ہے. تو ریسرچ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی زندگی میں کسی بھی چیز کے لیے. جب آپ کوئی میڈیسن لینے جاتے ہیں یا کوئی بھی چیز آپ لینے جاتے ہیں، کار لینے جاتے ہیں یا کوئی گروسری کی چیز لینے جاتے ہیں، تو آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ٹوتھ پیسٹ کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ایکسپائر تو نہیں ہے، کہاں کا بنا ہوا ہے، کیسے بنا ہوا ہے، ان میں انگریڈینٹس کیا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ دوا خریدتے ہیں تو اس کی ایکسپائری چیک کرتے ہیں، سب چیزیں چیک کرتے ہیں نا. تو اسی طرح ہمیں یہ تو ہمارا بنیادی مسئلہ ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کو خود پر پڑھنا چاہیے. بہرحال جناب یقیناً بہرحال آپ تمام لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے کال کی، سوالات کی، اور کہیں پر کوئی بات ہماری طرف سے جانے انجانے میں ہو گئی ہو تو ہم معافی کے طلبگار بھی ہیں، کیونکہ نازک معاملات ہوتے ہیں، اس پر گفتگو کرنا تھوڑا سا سب کے لیے ہی محتاط ہو کر کرنا پڑتا ہے. بہرحال جناب آپ لوگوں نے کال کیا، آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے جمعے کو پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. جب تک کے لیے مجھے یعنی رضوان باسط کو اور مفتی منیر احمد صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.